अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। जनाब, शो के आगाज़ में सबसे पहले ज़रा हम वेदर अपडेट ले लें कि आज मौसम कैसा रहेगा और क्या बारिश का कोई इम्कान है या नहीं है, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए सो खुश्क सर्दी जो है वो हमारी जान नहीं छोड़ रही, जिसकी वजह से जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमें कॉमन नज़र आ रही हैं। हमारे साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा इस वक्त मौजूद हैं। फ़ाखरा, बताइएगा आज वेदर कैसा रहेगा? शहर के मौसम की बात करें तो शहर में कपकपा देने वाली सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश की फ़िलहाल कोई पेश गोई नहीं की गई, लेकिन मज़ीद दिनों में जो मौसम है खुश्क और सर्द रहने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। धुंध की भी पेश गोई की गई। धुंध की वजह से जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा महसूस किया जा रहा है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। दर्जा हरारत में कमी के बाद जो सर्दी है उसमें दिन ब दिन मुसलसल इजाफा महसूस किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासब है 95% रिकॉर्ड किया जा रहा है और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से खुश्क सर्द हवाएं चल रही हैं। खुश्क सर्द हवाएं चलने से भी मौसम में काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो शहर का जो औसत AQI है 200 रिकॉर्ड किया गया और फ़िज़ाई आलूदगी के फहरिस्त में लाहौर शहर आज दूसरे नंबर पर है। मौसम में तब्दीली के बायस जो मौसमी बीमारियाँ हैं वो भी पैदा हो रही हैं, जिनमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और निमोनिया जैसी दीगर बीमारियाँ मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। थैंक यू सो मच फ़ाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। आगे बढ़ेंगे, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले एज़ वी ऑल नो कि मौसम सरमा की तातीलात के बाद तमाम जो सरकारी और निजी स्कूल्स हैं वो आज से खुल रहे हैं और जो नए टाइमिंग्स आए हैं इसके मुताबिक अब जो स्कूल्स हैं 22 जनवरी तक ड्यू टू विंटर्स, एक्सट्रीम विंटर, ये जो है वो 9:30 पर लगेंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आज जो है वो तकरीबन 29 दिन के बाद जो स्कूल्स हैं वो री ओपन हो रहे हैं। 18 दिसंबर से छुट्टियां हुई थी, 31 दिसंबर तक थी, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इतना इजाफा देखने में आ रहा था जिसकी वजह से जो तातीलात थी उनको एक्सटेंड किया जा चुका था और 9 जनवरी तक जो थी वो छुट्टियाँ थी। अब आज है 10 जनवरी और आज से स्कूल्स जो है वो 9:30 पर लग रहे हैं और ये जो सिलसिला है ये 22 जनवरी तक जो है वो जारी रहेगा। लेकिन सर्दी इतनी शदीद है, आप सब भी अपने बच्चों की बहुत एहतियात करें और इस बारे में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि बच्चों के जो मलबूसात हैं उनमें ऑब्वियसली कोई नेग्लिजेंस जो है वो बरती जाए। बच्चों को गर्म मलबूसात जो है वो अच्छे से उनको वार्म रखें ताकि ऑब्वियसली बच्चे जो है वो उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, वो ज़्यादा जो है वो जल्दी मुतासर होते हैं मुख्तलिफ बीमारियों से। अपनी भी सेहत का ख्याल रखें और बच्चों की भी सेहत का लाजमी तौर पर ख्याल रखें। इसी के साथ मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे पाकिस्तानी शूटर हैं कशमाला तलत। इन्होंने 2024 पेरिस की, अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक्स की, इसके लिए क्वालिफाई किया है। लेकिन कैसे क्वालिफाई किया है जनाब? इन्होंने जकार्ता में मुनक्किद होने वाली एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया, दूसरी पोजीशन हासिल की और इसके बाद इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। बेसिकली कशमाला तलत ने विमेन के 10 मीटर्स पिस्टल मुकाबलों में दूसरी पोजीशन हासिल की। भारत से ताल्लुक रखने वाली एक खातून थी, शूटर थी। बेसिकली इन्होंने सोने का तमगा हासिल किया और पहली पोजीशन इन्होंने विन की थी। लेकिन वी आर सो प्राउड ऑफ कशमाला तलत के इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और आपके साथ खबर शेयर करना चाहेंगे कि 45 साल ऑस्ट्रेलिया की चर्च में बतौर पास्टर खदमात सर अंजाम देने वाले पास्टर हैं, गोल्ड डेविड इनका नाम है। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है। लेकिन हैरानकुन बात ये थी इसमें कि 45 साल एक इंसान जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए उसने अपनी ज़िंदगी वक्फ की और उसके लिए काम करता रहा। ऑस्ट्रेलिया की चर्च में ऑब्वियसली खदमात सर अंजाम देता रहा और बड़ी फलाह के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी की वहाँ पर इसने बहुत सा काम किया इन्होंने। लेकिन उसके बाद
جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا. آبویسلی ڈیفینیٹلی متاثر ہوں گے. ویسے انہوں نے کن وجوہات کی بنا پر اسلام کو قبول کیا ہے اس حوالے سے تو ڈیٹیلز جو ہے وہ ریویل نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے آبویسلی اسلام قبول کیا اور اپنا نیا نام جو ہے انہوں نے گولڈ ڈیوڈ سے آبویسلی چینج کر کے اب جو ہے وہ انہوں نے عبد الرحمن اپنا نیا نام رکھا ہے. سو آج کی ہماری سٹوریز جو ہے وہ یہ ہیں. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. آج کے شو کا آغاز کریں گے آج کے ہائی لائٹس کے ساتھ. سو اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آج کے شو کا آغاز کریں گے آج کے ہائی لائٹس کے ساتھ. آج شو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں اس وقت 1 لاکھ بچے جو ہیں وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا شکار ہے. اس کے سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم پریونشن پر زور دے سکتے ہیں. مزید آگے بڑھیں گے. نادرا کے ریکارڈ کے مطابق 2023 میں 1,80,000 طلاقوں کا اندراج ہوا ہے. طلاق کی شرح میں اضافے کی وجہ کیا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے. مزید آگے بڑھیں گے. سال نو کی پہلی انسداد پولیو مہم کا آج سیکنڈ ڈے ہے. پولیو ہیلتھ ورکرز کی سیکیورٹی کو کس طرح سے یقینی بنایا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھیں گے. آخر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے کہ آپ سب کا آج کا دن جو ہے وہ کیسا رہے گا. سو رائٹ ناؤ اٹس دا ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بچوں کی صحت کو لے کر. جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں سو پاکستان میں اس وقت تقریباً 1 لاکھ بچے جو ہیں وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا شکار ہیں. جب ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں سو اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ جینز پلے کرتے ہیں. اس میں جینز مطلب اگر ہم جینیٹک فیکٹر کہیں سو وہ اس میں کی رول پلے کرتا ہے کہ بچوں میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کیوں ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی, جو بچے بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں, اوبیس ہوتے ہیں. سو اوبیسٹی از اندر ریزن جس کی وجہ سے بچوں میں یہ دیکھنے میں آتی ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز. اور ایک اور چیز کہ پروسیس فوڈ کنزمپشن آف فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, اس کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ بھی ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں اضافے کی وجہ جو ہے وہ بنتا ہے. سو اوور دا لاسٹ فیو ایئرس یا اوور دا لاسٹ 2 ڈیکیڈس اگر ہم دیکھیں سو ہمارے ایٹنگ ہیبٹس, بچوں کے ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ پاکستان میں تیزی کے ساتھ, نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا بہت تیزی کے ساتھ شکار ہو رہے ہیں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے اگر ہم سمٹمز کی بات کریں سو آبویسلی وزن تیزی کے ساتھ گرنے لگ جاتا ہے بچوں کا. فریکوینٹ یورینیشن از اندر ریزن, اور اس کے ساتھ ساتھ لیتھارجی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سائنس اینڈ سمٹمز ہیں جن کو ہم آگے چل کر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. آج شو میں میرے ساتھ موجود ہیں انڈوکرائنالوجسٹ ہیں ڈاکٹر حفیظہ ناز. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تو سب سے پہلے وین وی ٹاک اباؤٹ دا ٹائپ 1 ڈائبٹیز, how would you define it and what are the initial signs and symptoms? السلام علیکم. پہلے تو بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے اور اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہیں وہ ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, لیکن یہ وہ قسم ڈائبٹیز کی ہے جو کہ انتہائی ٹریٹیبل ہے. یہ انتہائی ٹریٹیبل ہے, اور اگر یہ ٹریٹمنٹ ان کو ٹائم پہ مل جائے تو ان بچوں کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ بچ جاتے ہیں, یہ اچھی زندگی گزارتے ہیں, ان میں کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہوتی ہیں. سو جو آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ یہ بچے عام قسم کی شوگر سے ڈفرینٹ یہ شوگر ہے ٹائپ 1. ٹھیک ہے. ٹائپ 1 میں بیسکلی فالٹ کیا ہے کہ جو ہمارا لبلبا ہے وہ انسولین بناتا ہے. اب یہ عام معلومات ہے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے سن کے کہ اب ایوری ون نوز کہ پینکریاز پروڈیوسز انسولین, اور یہ بڑا اس میں ہو گیا. تو جب یہ جو سیل ہیں پینکریاز کے اندر جو انسولین بناتے ہیں, یہ آٹو امیون پروسیس کے تھرو یا باڈی کے اپنے ہی سیلز ان کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس آٹو امیون پروسیس کا وجہ کسی کو ابھی تک جو ہے وہ بہت زیادہ پتہ نہیں لگ سکی. اس کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں, بچا کیسے سکتے ہیں, شاید اس کا میں آنسر نہیں کر سکتی. ابھی تک ریسرچ کی جا رہی ہے اس موضوع کے اوپر, یا اس پہ ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں. لیکن یہ جب ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں بیٹا سیلز یا وہ سیل جو انسولین بناتے ہیں جسم کے اندر, تو انسولین کی ایبسلیوٹ کمی ہو جاتی ہے. اب انسولین کیا ہے؟ انسولین وہ ہارمون ہے جو شوگر کو جسم کے اندر لگانے میں, یوز کرنے میں, ہماری باڈی کو بلڈ کرنے کے اندر ایک امپورٹنٹ ہارمون ہے. جیسے ہی ہم منہ کے اندر کھانا ڈالتے ہیں انسولین نکلتی ہے اور اس کو یوٹیلائز کرتی ہے. شوگر ہمارے لیے جسٹ لائک منی,
ٹو us فار آور باڈی, ہماری باڈی سیلس کے لیے. سو اب کیا ہوتا ہے اگر انسولن نہیں ہے تو وہ اس لائک وہ اسی طرح ہے جیسے آپ کی تجوری میں بہت سا پیسہ پڑا ہے اور آپ کے پاس اس کی چابی نہیں ہے کھولنے کو. آپ کے بینک کے اندر بیلنس ہے بٹ یو کی ناٹ یوز اٹ. سو انسولن, یہ ہے انسولن کی کمی. سو وہ بچے کیا کرتے ہیں, ان کی علامات کیا آتی ہیں, ان کے اندر بہت زیادہ شوگر تو رش کر رہی ہے لیکن دے آر انیبل ٹو یوز اٹ. اس لیے ان کی انرجی کوئی نہیں ہوگی, ان کے اندر بہت زیادہ شوگر خون کے اندر دوڑنے کی وجہ سے پیشاب بہت زیادہ آئے گا, پیاس بہت لگے گی, بچہ بہت کھائے گا کھانا لیکن گھلتا جائے گا کیونکہ بلڈنگ جو سیل ہے ہماری, بلڈنگ ہارمون ہے ہماری باڈی کا, وہ انسولن ہے اور بون میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو ان کے لیے جو زندگی ہے وہ انسولن ہے. سو یہ ٹائپ 1 کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی باڈی انسولین تو پروڈیوس کر رہی ہے لیکن آپ کے اپنے سیلز ہی وہ ڈسٹروائے کر رہے ہیں. انسولین جو ہے وہ باڈی میں استعمال نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے یہ کنڈیشن جو ہے وہ بچوں میں دیکھنے میں آتی ہے. سائنس اینڈ سمٹمز اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی کہ بہت سے بچے وہ انڈائگنوزڈ چلے جاتے ہیں, انڈائگنوزڈ رہتے ہیں جس کی وجہ سے انٹریٹڈ رہتے ہیں, اور بہت سے بچے اینولی ان کا انتقال بھی ہوتا ہے ڈیو ٹو دس کنڈیشن. سو پیرنٹس کیسے جج کر سکتے ہیں اور کس ایج میں اس کے سائنس اینڈ سمٹمز ویزیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ بچے تو جو ٹائپ 1 کے ساتھ ینگر ظاہر لاٹ کے اندر ہے, زیادہ تر بچے جو ہیں وہ بہت چھوٹے یعنی ایون 6 ماہ کی عمر کے بعد سے اگر بچہ آپ کا صحیح قد نہیں نکال رہا ہے, بڑھ نہیں رہا ہے, وزن نہیں بڑھا رہا ہے, وزن ایک دم سے تیزی سے گر رہا ہے, بچہ بار بار پیشاب کرنے جا رہا ہے, پانی بہت پی رہا ہے, ہر وقت بھوکا ہے, تو اس کی شوگر ضرور چیک ہونی چاہیے. ارلی ڈیٹیکشن ان بچوں کی اگر ہو جائے تو یہ کمپلیکیشن سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان کو ارلی ڈیٹیکٹ نہ کیا جائے, اسی طرح وہ بعض دفعہ بچے اس طرح کے سمٹمز کے ساتھ کئی ڈاکٹروں کے بھی ایون گزر جاتے ہیں نظروں کے سامنے سے اور نہیں ڈیٹیکٹ ہو پاتے, اینڈ دے اینڈ اپ ان DKA, ڈائبیٹک کیٹوایسیڈوسس, وچ از اے ویری مطلب ڈیڈلی کمپلیکیشن آف ٹائپ 1. اس میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم کمپلیکیشنز کی بات کریں جن کا ڈائگنوسس ہی نہیں ہوتا, تو ایک تو یہ کمپلیکیشن آ گیا نا, تو ڈائبٹیز کیٹوایسس میں کیٹوایسیڈوسس کے اندر ہے یہ کہ جو شوگر ہے وہ جب یوٹیلائز ہوتی ہے جسم کے اندر, انسولن جب اس کو یوز کرتا ہے تو اس کو اچھے یعنی انرجی کے اندر کنورٹ کرتا ہے جو کہ ہماری باڈی کے لیے ضروری. جب شوگر نہیں یوز ہو رہی ہوتی, انسولن نہیں ہے, تو جو باڈی کا میٹابولزم ہے وہ دوسری چیزوں کو یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے, پروٹین یا فیٹس کو, ہماری انرجی کی کرنسی کو پورا کرنے کے لیے. سو جب وہ کرنسی لیکن ہیز ان سائڈ افیکٹ, وہ کیا کرتی ہے باڈی میں تیزابیت بڑھا دیتی, جس خون جو ہے اس کے اندر تیزاب کی شرح بڑھ جاتی ہے, آرگن ڈیمیج ہو جاتے ہیں. برین کے اندر جب یہ ایسڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو بے ہوشی ہو جاتی ہے, بچہ بالکل بے ہوش حالت میں الٹیاں کرتا ہوا پیٹ درد کے ساتھ اکثر جو ہے وہ ایمرجنسی کے اندر لینڈ کرتا ہے. اور اگر وہ ٹریٹمنٹ بھی فوراً 1 گھنٹے کے اندر شروع نہ ہو کیٹوایسیڈوسس کی, بچہ مر سکتا ہے. اچھا, سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے بچے جو ہیں وہ ان کا ڈائگنوسس ہی نہیں ہوتا؟ بہت سارے بچے ہیں, اور ان میں لیٹ ڈیٹیکشن سے اگر نہ صحیح کیٹوایسیڈوسس تو ایون کڈنی فیلئر, آنکھوں کا چلا جانا, آنکھوں کی بینائی کا چلا جانا, اور باقی ڈائبیٹک کمپلیکیشنز جیسے زخموں کا آ جانا, پاؤں کے زخم آ جانا, یہ سب شامل ہیں. ان میں ہارٹ اٹیکس کی بھی شرح آگے جا کے بڑھ جاتی ہے. اچھا, یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز بچوں کو کیوں متاثر کرتی ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے, اور پریونشن کے لیے ہم پہلے سے کیا کچھ کر سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, ہم بات کر رہے ہیں کہ بچے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا پاکستان میں شکار ہو رہے ہیں. اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کے مختلف سائنس اینڈ سمٹمز ہیں جن کو ہم بریک پر جانے سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن ٹائپ 1 ڈائبٹیز کیوں متاثر کرتی ہے بچوں کو, اس پر ابھی ہم بات کرنا چاہیں گے. میرے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں ڈاکٹر حفیظہ ناز. ڈاکٹر صاحبہ, بچے ٹائپ 1 ڈائبٹیز سے کن عوامل کی وجہ سے جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں؟ اکثر پیرنٹس کا بھی یہ کویشچن ہوتا ہے کہ ہمیں تو شوگر نہیں ہے, ہماری فیملی میں کسی کو نہیں ہے, ہمارے بچے کو کیسے ہو گئی. سو یہ وہ شوگر ہے جو کہ آٹومیون پروسیس کی وجہ سے ہوتی ہے. بیٹا سیل ڈسٹرکشن یعنی پینکریاز کے وہ سیل جو انسولن بناتے ہیں ان کی تباہ ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ بہت ساری وجوہات ہیں بہت ان میں, لیکن اس میں ایسی کوئی وجہ نہیں ہے جو پریونٹیبل ہو
اس میں بچے کا قصور یا ماں باپ کا قصور ہو یا کوئی اس میں کچھ عوامل ہیں جس طرح جو کچھ وائرل انفیکشنز ہیں, کچھ جو بیٹا سیل ڈسٹرکشن کر سکتے ہیں, یہ تھیوریز میں ہیں, دس از ناٹ ڈیفینیٹ. ریسرچ ابھی بھی اس عوامل کو جاننے کی کوشش کر رہی ہے. سو ٹائپ 2 کے تو وہ پیشنٹس ہیں جن میں ہوتا ہے کہ فیملی کے اندر اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے, ماں کو ہے, باپ کو ہے, بہن بھائیوں میں سے کسی کو, تو آپ کو ضرور چانسز ہیں کہ 50% کہ آپ کو ہو جائے گی شوگر. لیکن یہ وہ شوگر نہیں ہے. اس میں اکثر آپ کو فیملی ہسٹری نہیں ملے گی, آپ کے امی ابو بہن بھائیوں میں کسی کو نہیں ملے گی شوگر, اور بچے کو شوگر ہو جائے گی. سو یہ, لیکن جو سب سے زیادہ اس میں امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ شوگر وہ شوگر ہے جس میں انسولین کی ایبسولوٹ کمی, اس کو انسولین ڈسکور ہو چکی ہے. 100 سال پچھلے سال ہم نے 100 برتھ ڈے سیلیبریٹ کیے. اگر اینٹی بائیوٹکس کی پینسلین کی ڈسکوری کے بعد اگر آپ اس وقت سائنسی دنیا کی کوئی اہم ترین ڈسکوری کو مجھے نام لینے کہیں تو میں کہوں گی سب سے میریکل جو مالیکول وہ دوائی ڈیولپ ہے وہ انسولین ہے. لائف سیور فار دیز کڈس. بالکل ٹھیک. ان کو وہ کمی ہے, آپ انہیں انسولین دیں گے, انسولین ان کے لیے زندگی ہے. اینڈ اٹ ول بی آل رائٹ. جتنا ارلی ڈیٹیکشن ہوگا انسولین ان کو مل جائے گی ٹائملی, ان کا انسولین سے مینجمنٹ اچھا چلتا رہے گا تو کوئی پرابلم نہیں آتی. نارملی بچے کس ایج میں آ کر اس کا متاثر ہوتے ہیں یا ان کے اندر بائی برتھ یہ پرابلم ہوگا؟ نہیں, بائی برتھ نہیں ہوتا ہے یہ. اکثر میں پیدائش کے 6 مہینے کے بعد کے بچوں کے اندر اکثر یہ پرابلمز آتی ہیں. یہ والی جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی ہو جانے کا عمل ہو سکتا ہے. کسی بھی بچے کو آپ ہینڈ پک نہیں کر سکتے کہ اس میں ہو جائے گی, کسی کو بھی ہو سکتی ہے. ایون آپ اس ایج سے ارلیئر 10 ایئر سے کم کی ایج کے بعد سے ارلی ٹینز کے اندر ہو سکتی ہے, لیٹ ارلی ایڈلٹہڈ کے اندر, ارلی 20s کے اندر ہو سکتی ہے. سو یہ آپ لیس دین 25 ایئرس پہ کسی بھی ایج پہ ہو سکتی ہے. کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے. اچھا, مطلب پروسیس فوڈ, جنک فوڈ کا استعمال, لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی, اوبیسٹی کی اگر ہم بات کریں, یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں کتنا رول پلے کرتی ہیں؟ جس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو اس کو شوگر کا انٹیک انسولین کے ساتھ میچ کرنا ہے. اب باڈی کے اندر تو اللہ میں نے ایک بڑا خوبصورت نظام بنایا ہوا ہے. جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں انسولین ریلیز اپنی ہماری ضرورت کے مطابق ہوتی ہے اور اس کو کیچ کر کے یوٹیلائز کر دیتی ہے. لیکن ان کے اندر انسولین نہیں ہے. اب ان کو جو اپنا انٹیک ہے وہ میچ کرنا ہے انسولینس کے ساتھ. ٹھیک ہے. سو یہ اس نے آرٹیفیشلی کرنا ہے کہہ دیں, یا ڈاکٹر کی مدد سے کرنا ہے. تو یہ جو پروسیس ہے اٹ ٹیکس اے لاٹ آف یعنی ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ. تو اگر آپ یہ جنک فوڈ کھائیں گے, برگرز کھائیں گے یا کولڈ ڈرنکس پی لیں گے تو دیٹ ہیز اے ویری ہائی کاربوہائیڈریٹ کانٹینٹ ان اٹ. سو جب اتنا زیادہ ایک دم سے کارب لیں گے تو میرے خیال سے انسولین کی اتنی زیادہ ڈوزز اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے چاہیے ہوگی, which would be not wise to take. تو اس لیے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ اگر وزن بڑھا لیتے ہیں انسولین کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے. آرٹیفیشل ہے نا, مین میڈ ہے. اللہ میاں والی انسولین نہیں ہے جو ہر طریقے سے کام کرے گی. سو جب ہم مین میڈ انسولین دے رہے ہیں, باہر سے انسولین دے رہے ہیں, تو اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں جس کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو ایڈجسٹ کرنا. اچھا, جن بچوں کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے ان کے پیرنٹس کو یا ان بچوں کو اپنا خیال کس طرح سے رکھنا چاہیے, یہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کا خیال کس طرح سے رکھنا چاہیے, ڈوز اینڈ ڈونٹس فار دیز کڈس کیا ہوتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو ہیلدی لائف اسٹائل جو کہ باقی بچوں کو بھی ضرورت ہے, ان کو ایک شروع سے عادت ہونی چاہیے اپنی کاربوہائیڈریٹ کاؤنٹنگ کی, جو ہے انسولینس کو پراپر ٹائمنگز پہ لگانے کی جیسے پرسکرائب ہو گئی. جو سب سے ضروری بات ہے وہ ایک معالج, ایک جو کہ ایکسپرٹ ہو ان ڈیلنگ ٹائپ 1, ان کو دکھانا ضروری ہے. اچھے معالج کو دکھانا یا ارلی ڈیٹیکشن ہونا یا پراپر مینجمنٹ ملنا, یہ کی رول پلے کرتا ہے ان بچوں کی زندگی کے اندر. جو بچے اچھے مینجڈ ہیں, جن کو انسولین یعنی اور کاربوہائیڈریٹ کا ریشو مینٹین کرنا آ جاتا ہے, کوئی ان میں کمپلیکیشنس نہیں ہوتی ہیں. مینجمنٹ کے لیے کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس پر بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر اسلم موجود ہے, رانا اسلم. السلام علیکم. ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کا فرق بڑی مہربانی ہے. ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں فرق بتا دیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ. رانا اسلم ہمارے ساتھ کال پر تھے. ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2 کا فرق کیا ہے؟ جی, ٹائپ 1 جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ ان بچوں کے اندر جو علامات, یہ زیادہ تر بچے ہوتے ہیں 25 سال کی عمر کے کم لوگ ہوتے ہیں,
اور ان کے اندر علامات تیزی سے آتی ہیں. کچھ ہی ہفتوں کے اندر وزن کا گھلنا، بار بار پیشاب آنا، بار بار پیاس کا لگنا، بار بار بھوک لگنا، لیکن وزن کا تیزی سے کم ہو جانا شامل ہے. بچیوں کے اندر اکثر بار بار پیشاب کا انفیکشنز آ سکتے ہیں، نظر کی کمزوری آ تو اور کافی علامات آ سکتے ہیں. اگر ٹریٹمنٹ نہ ہو تو شدید پیٹ میں درد، بے ہوشی اور الٹیوں کے ساتھ، یا جس جس کو طرح سے آپ نے ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس بولتے ہیں، اس کے کیٹوایسیڈوسس کا. ساتھ ایمرجنسی کے اندر لینڈ ہو جاتے ہیں اکثر یہ بے ہوشی کی حالت کے اندر. ٹھیک ہے. جو ٹائپ 2 ہیں وہ زیادہ تر موٹے ہوتے ہیں، ان کی فیملی میں شوگر ہوتی ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل، بیٹھنے کے زیادہ ایکسرسائز کے شوقین نہیں ہوتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں اپنی ضرورت سے، یہ والی علامات ان کے اندر چل رہی ہوتی ہے. اور ان کے اندر انسیڈوس آنسٹ ہے، یعنی مہینے سے ڈاکٹر صاحب مجھے تیز پیشاب آتا تھا، رات کو بار بار اٹھ کے جانا پڑتا تھا پیشاب کرنے، دس از دا یوزول، اور وہ اس کو مس کر رہے ہوتے ہیں اس ڈائگنوسس کو، اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ ایسے ہی اپنی روٹین ہی چل رہے ہوتے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہی ہوتی ان کی، انلیس کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، جی میں پاؤں جو ہیں سن ہو گئے ہیں یا جلن ہونا شروع ہو گئی ہے، یعنی کمپلیکیشنز کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ ٹائپ 2 ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ان بچوں کی مینجمنٹ کس طرح سے کی جائے؟ میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ان بچوں کی مینجمنٹ میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ مینجمنٹ کے لیے ان بچوں میں مینجمنٹ پہ معذرت آپ کو انٹرپٹ کری ہوں، ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر ہیں. السلام علیکم الیاس. وعلیکم السلام. جی کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ چکن کھانے سے بھی کیا ڈائبٹیز ہوتی ہے؟ چکن کھانے سے کیا ڈائبٹیز ہوتی ہے؟ ایسا نہیں، ایز سچ نہیں، اس طرح سے نہیں. اگر آپ کی خوراک اور اگر ہم فوڈ پیٹرنس کی بات کریں وہ اوور آل انہیلدی ہے، باہر کا بہت کھاتے ہیں، پروسیسڈ فوڈ بہت کھاتے ہیں. جی چکن پروسیسڈ جو ہے انہیلدی ہے صحت کے لیے. فاسٹ فوڈ فرائیڈ، ڈیپ فرائیڈ زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے. جو چیزیں ہوں ویسے بھی ڈیپ فرائیڈ چکنز یا نگیٹس بہت زیادہ اگر آپ کھاتے ہیں، پروسیسڈ کھاتے ہیں، تو یہ صحت کے لیے ویسے جنرلی اچھے نہیں ہے، لیکن شوگر ہونے سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک. مینجمنٹ پر ہم بات کر رہے تھے، کوئکلی بتائیے گا، وی آر شارٹ آف ٹائم. انسولنس اور انسولنس، اگر آپ کچھ پوچھیں نا کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی ہے کیا ٹریٹمنٹ، انسولنس. ٹھیک ہے. یہ گولیوں سے ٹریٹ نہیں ہوں گے، یہ کسی لائف سٹائل مینجمنٹ صرف خالی خوراک کے پرہیز سے ٹریٹ نہیں. ہم زیادہ تر ٹائپ 1 کے بچوں کو کچھ بھی منع نہیں کرتے ہیں کھانے کو سوائے جنک فوڈ کے یا چینی بہت ایکسٹرا یا آرڈنری کھانے سے. اچھا ایک اور چیز میرے دماغ میں آ رہی ہے، سٹگما بھی اس کو سمجھا جاتا ہے. لوگ دوسروں کو بتانے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لائف پارٹنر سے مت شیئر کریں دیٹ وی آر ہیونگ دس کنڈیشن. سو یہ سٹگما کیوں ہے؟ سو ہم ایز سوسائٹی جو رول پلے کر سکتے ہیں اور جو آپ میڈیا کے تھرو ہم رول پلے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ان کے اندر ایک کمی ہے وہ باہر سے پوری ہو رہی ہے. کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو کہ چھوت کی بیماری ہے یا اگلی نسلوں میں ٹرانسفر ہو جائے گی یا کوئی ایسا پرابلم ہے. میں نے بہت سے بچے دیکھے ہیں جن کے اسکول ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسکول سے نکال دیتے ہیں. انسولنس لگا رہے ہوتے کیونکہ وہ لنچ ٹائم پہ دے ہیو ٹو ٹیک دیئر شاٹ، اور جب وہ انسولنس لگاتے ہیں سائڈ پہ ہو کے لگاتے ہیں اس ڈر سے کہ سب کو پتہ نہ چلے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ نشہ کر رہے ہیں. سو دیٹ از اے انسولن سرنج. یہ ٹیچرس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اسکولس کو سمجھانے کی، ایز اے سوسائٹی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ان کی نیڈ ہے، اس کے بغیر دے کی ناٹ لیو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور یہ سٹگما نہیں ہے اور نہ ہی کسی بیماری کو سٹگما بنانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حفیظہ ناز ہمارے ساتھ آج شو میں موجود تھیں. بڑی اچھی ہماری کانورسیشن اس پر ہوئی. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز اگر ہم 2023 کے ڈیٹا کو دیکھیں سو نادرا کے ریکارڈ کے مطابق تقریباً 16 لاکھ جو لوگ ہیں وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، لیکن ان میں سے انفارچونیٹلی 1,80,000 کے قریب لوگوں میں ڈیورس ہوئی. سو جو ڈیورس کی ریشو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں. لیکن جب ہم مختلف لوگوں سے اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اسپیشلی جو لائرز جو کہ فیملی کورٹ کے لائرز ہوتے ہیں، ان سے جب ڈسکشن کی جائے کہ موسٹلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کپل میں ڈیورس ہوئی ہے اور اس کے
रीजंस की तरफ आते हैं, सो मोस्टली क्या रीज़न आप फाइंड आउट करते हैं? और एक जवाब हमेशा मिलता है कि अदम बर्दाश्त, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और अदम बर्दाश्त ये हमारे माशरे में इंडिविजुअल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो हैं कपल्स जो हैं वो गुजारा करने को तैयार ही नहीं होते। इसके अलावा अगर हम मुख्तलिफ अवामिल देखें तो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होना, आजकल जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से भी डिवोर्स रेशो जो है वो बढ़ रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो किसी मर्द का काम काज ना करना या औरत पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां ससुराल वालों की डाल देना, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो अल्टीमेटली डिवोर्स का बाइस बनती हैं। मेंटल कंपैटिबिलिटी ना होना ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। जब हम देखते हैं कि ऐसे कपल्स जिनकी लव मैरिज हुई और ऐसे कपल जिनकी अरेंज मैरिज हुई, सो मोस्टली जिन लोगों ने लव मैरिज की होती है वहाँ पर डिवोर्स जो है वो ज़्यादा देखने में मिल रही होती है, क्योंकि उन्होंने एक तवील अरसा जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ गुजारा होता है और उनको लगता है कि शायद ज़िंदगी जो है वो हैप्पी है और ज़िंदगी में शायद कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं, और उनको लगता है कि लाइफ इज़ द बेड ऑफ रोजेज़ एक्चुअली। और एक दूसरे से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जब वो दोनों रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होते हैं, एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं, तब उनको लगता है कि यार ये तो वो बंदा है ही नहीं जिसके साथ हम इतने सालों से जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो मोस्टली ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम लव मैरिजेस जहाँ पर होती हैं वहाँ पर डिवोर्स जो है वो मोस्टली ज़्यादा देखते हैं। असल रीज़न्स क्या हैं, किस तरीके से हम इसकी प्रिवेंशन को मेक श्योर कर सकते हैं, कोई तरीका है भी या नहीं भी है, आज शो में इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर कानून भी मौजूद होंगे जो इन केसेस को डायरेक्टली डील करते हैं, वो इन केसेस से क्या फाइंड आउट करते हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट जो इसके साइकोलॉजिकल रीजंस हैं इस पर भी बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट समिया खालिद हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं। समिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। सो व्हाट डू यू थिंक जो डिवोर्स रेशो बढ़ रही है इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं? थैंक यू सो मच। पाकिस्तानी कल्चर बाकी कल्चर से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे हमारी कुछ नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं जिसको साथ लेके हम लोगों ने आगे चलना होता है। और हमारे यहाँ जो शादियाँ भी होती हैं वो दो लोगों की शादियाँ नहीं होती, दो फैमिलीज़ की शादियाँ होती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने देखा कि कपल्स दोनों जो उनसे हैं वो जॉब करना शुरू हो गए। पहले कंबाइंड फैमिली सिस्टम था, फिर उसके बाद सेपरेट फैमिली सिस्टम हो गया। सेपरेट फैमिली सिस्टम या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में वो बच्चे जो डेवलप होते हैं और उसके बाद आगे जब वो इस रिश्ते में बनते हैं और उन्होंने नहीं देखा होता पहले कंबाइंड फैमिली सिस्टम, वो बहुत सारी मुश्किलात का शिकार होते हैं और प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम सबसे बड़ी वजह जो मुझे नज़र आती है कि जो रिलेशनशिप नहीं बन पाता वो बहुत लेट मैरिजेस भी हैं। मतलब एवरेज अगर देखा जाए तो इस टाइम 27-28 के एज में एक लड़की की शादी हो रही होती है और 28 से 30 के एज में एक लड़के की शादी हो रही होती है। इस एज के अंदर आपकी 100% पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी होती है। आप एक ख़ास अंदाज से और जीने के एक लाइफस्टाइल आप अपना लेते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। आप दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लगाते हो या ये आप एक्सेप्ट उसे करना ही नहीं चाहते। आज से कुछ साल पहले चले जाएँ जहाँ पे एवरेज जो एज होती थी वो 22-23 थी। उस टाइम के अगर डाइवोर्स रेट को देखा जाए या कपल्स के रेट को देखा जाए वो कंपैरेटिवली बेहतर था। वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं देखती हूँ वो ये कि एक लड़के ने और लड़की ने अपनी ख्वाहिशात म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जब स्टार्ट की और वो एक दूसरे को अभी समझने की फेज़ के अंदर है, उस टाइम के अंदर दोनों लोगों की फैमिली में से अगर कोई भी इंटरफेयर करता है, एक्स्ट्रा इंटरफेयर करता है, तो भी प्रॉब्लम्स होते हैं। और हमारे यहाँ ये कॉमन ट्रेंड है, यानी कि ये समझा जाता है कि एक लड़की आई है, अगर अभी से इस पर सख्ती ना की गई, इसको बताया ना गया तो कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकेगी। वहाँ आके जो सा ना एक जो पहले ही अपने घर को छोड़ के आई है उसके लिए एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है। सेकेंड चीज़ ये होती है कि लड़कों के पास भी प्रॉपर ट्रेनिंग मौजूद नहीं है या उन्हें आइडिया नहीं होता कि एक तरफ उन्होंने अपनी वाइफ को भी देखना, दूसरे साइड पे अपनी फैमिली को भी देखना, वो इंसाफ नहीं कर पाते। वहाँ पे प्रॉब्लम आता है जब फैमिली की एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस होती है और वो खुद लर्निंग के फेज़ में कपल होता है, वो अंडरस्टैंड नहीं करता। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो ये कि आज की लड़की जो सी है बहुत एजुकेटेड हो गई, वो जॉब करना शुरू हो गई।
میریٹل جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں ایک تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہو, سیکنڈ کچھ ٹائم پہلے تک کی جو میں بات کر رہی تھی اس کے اندر آپ فائنینشلی بھی اپنے میل اسپاؤس کے اوپر جو ان سے تھے ڈیپینڈنٹ تھے. اچھا وہ ڈیپینڈنسی تو ختم ہو گئی, اب آپ یہ کہ فائنینشلی ایک لڑکی بھی انڈیپینڈنٹ ہے اور لڑکا بھی انڈیپینڈنٹ ہے, اب بات رہ گئی صرف ایموشنلی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ کی. آج کل کے دور میں لڑکی بھی بہت بیزی ہے, لڑکا بھی بہت بیزی ہے, دونوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. جو ٹائم ملتا ہے اس کے اندر وہ دونوں اتنا فیٹیگ کا شکار ہوتے ہیں, کمیونیکیشن اتنی کم ہوتی ہے یا مس انڈرسٹینڈنگز اتنی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں پاتے. یہ ایک بہت بڑی مجھے وجہ نظر آتی ہے. پھر ابھی آپ بات یہ کر رہی تھی کہ لڑکے جاب نہیں کر رہے اور لڑکی جاب کر رہی ہے اور اس پہ ایکسٹرا رسپانسبلٹیز دے دی گئی. دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر ہم نے یہ ایکسیپٹ کر لیا نا کہ ایک فیمیل کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے, ایک ہیلپنگ ہینڈ بننا چاہیے, تو یہ بھی ایکسیپٹ کریں گے ایک میل کو گھر کے اندر ہر چیز میں انوالو ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہاں لڑکی تو انڈیپینڈنٹ ہوگی, باہر جا رہی ہے, لیکن یہ بھول جاتے ہو کہ ایک لڑکے نے بھی اس کی رسپانسبلٹیز کو شیئر کرنا ہے, تو پرابلمس تو آئیں گے, پھر تو مس انڈرسٹینڈنگز بھی کریٹ ہوں گی. اور پھر جب آپ آپس میں بیٹھ کے میوچولی اسے ڈسکس نہیں کر رہے ہو, ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے, چھپا رہے ہو, تو کیا ہوگا کہ ایک خاص ٹائم کے بعد آپ باہر وہ پیار وہ محبت ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہو. باہر کی لائف میں جتنی انٹیمیسی آپ کو نظر آتی ہے, فینٹیسی نظر آتی ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ انوالو ہوتے چلے جاتے ہو, اور جو یہ خوبصورت ریلیشن شپ ہے جس کو ڈیولپ ہونا چاہیے تھا وہ پراپر ہو ہی نہیں پاتا. ایک اور اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس کا بہت ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, جو کہ ایک اور بڑی ریزن ہے ڈیورس میں اگر ہم دیکھیں. اور ایک اور انفارچونیٹلی یہ بھی ڈائلما ہے کہ ہمارے یہاں پر خواتین جو ہیں وہ سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے بعد اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہیں. مردوں کے پاس باہر کی دنیا میں بے شمار آپشنز آ جاتی ہیں. شادی کا وہ جو ہوتا ہے نا ٹائم, جو پہلے اگر ہم 10-12 سال وہ گزار چکے ہوتے ہیں, وہ فائنینشلی بھی سٹیبل ہو گئے ہوتے ہیں, سو اب ان پر ایز سچ کوئی اس طرح سے اب وہ نہیں ہوتا. خواتین جو ہیں ان پر توجہ دینا چھوڑ دیتی ہیں, مردوں کو باہر اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک جو چیز ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. لیکن obviously مزید کیا 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 جا سکتا ہے بہتری کے اسپیکٹ سے, مزید بھی اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے اسی ٹاپک کے ساتھ. اسٹے ود اس.